बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में आर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम कर दी गई है। इसके क्या असरात होंगे? क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये आर्डिनेंस लाने के लिए कहा था, या फिर हुकूमत ने अपने तौर पे ये फैसला किया तो क्यों किया, कौन इसका ज़िम्मेदार है? और फिर पीटीआई को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दे दी गई है, एनओसी जारी हो गया है। क्या कश्तियाँ जला के निकलेंगे पीटीआई के कारकुन? क्या सूरत हाल बनेगी? गंडापुर साहब पहुँचेंगे तो किन शराइत पर पहुँचेंगे? क्या अटक पुल पे उन्हें रोक लिया जाएगा? लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि सेक्रेटरीट जो है कौमी असम्बली का, उसने पार्टी पोजीशन जारी कर दी है। जो 80 नशिस्तें हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था 12 जुलाई को 8 जजों ने 13 में से, कि जनाब ये नशिस्तें जो हैं ये पीटीआई को दे दी जाए, और मखसूस नशिस्तें जो हैं, अजाफी मखसूस नशिस्तें 23 के करीब जो बनती हैं अक़लियतों की और ख़वातीन की, वो भी पीटीआई को गिफ्ट कर दी जाए। तो इस पे इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना ज़ाहिर है प्रोसेस मुकम्मल कर रहा था, और उसके ख्याल में जो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का, उस पे अमल दरामद मुमकिन नहीं। वो वजाहत के लिए गए, फिर वजाहती बयान आ गया, बगैर नोटिस जारी किए वो बयान आ गया। तो अब मैं पहले दिन से ये अर्ज़ कर रहा हूँ, जिस दिन इलेक्शन एक्ट में तरामीम हुई है पार्लियामेंट से, और फिर सदर ने उनकी मंजूरी दी है, तो मैं उस दिन से ही कह रहा हूँ, बल्कि जिस दिन ये 12 जुलाई को हुक्म आया था, तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि इसके पीछे कोई कानूनी और आइनी तर्जीह मौजूद नहीं है। तो इससे अमल दरामद कैसे होगा? ये किन वजूहात की बुनियाद पे ये फैसला दिया गया है? और फिर मैंने ज़राए से ये बताया था कि कहीं ये फैसला हो चुका हुआ है कि इस फैसले पे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उस पे अमल दरामद नहीं करना। उसके लिए फिर रास्ता जो निकाला गया उस हुक्म को गैर मौसर बनाने के लिए कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम की गई, और अब इलेक्शन कमीशन जो है वो वजाहती नोट के बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुए 8 जजों की तरफ से, उन्होंने ताहाल ये नशिस्तें जो हैं, उन्होंने ये कहा था 8 जजों ने कि फिल फोर हमारे हुक्म पर अमल दरामद किया जाए, लेकिन फिल फोर अमल दरामद नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिक्लेयर किया था कि जिन बात का कोई भी अमल जो है वो हमारे फैसले को गैर मौसर नहीं बना सकता। लेकिन बाद में एक अमल हुआ और इलेक्शन एक्ट में तरामीम कर दी गई। जिस दिन इलेक्शन एक्ट में तरामीम मंजूर हुई थी, आपको याद होगा, उस दिन भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि अब सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों वाला जो हुक्म है वो गैर मौसर हो गया है। अब जो फाइक है वो कानून है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। जब तक ये इलेक्शन एक्ट में तरामीम कलअदम नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं हो सकता, और ऐसा ही हो रहा है। ये स्पीकर कौमी असम्बली हैं, और उनकी हिदायत पर जो कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट ने पार्टी पोजीशन जारी की है, बड़ी देर से इनको ये याद आए। जिस दिन वो कानून मंजूर हुआ था उसी दिन उस पर अमल दरामद शुरू हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इतनी देर इंतज़ार किया जाए, जबकि वो जो फैसला है 12 जुलाई वाला, अभी तक वो तफसीली फैसला नहीं आया। वो वजूहात नहीं बताई 8 जजों ने कि जनाब किन वजूहात की बुनियाद पे हम ये फैसला दे रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त है, जिसमें पीटीआई को नशिस्तें देने की बात ही नहीं की गई थी, मखसूस नशिस्तें, तो उन्होंने ये फैसला दे दिया कि जनाब ये डिफेक्टो डॉक्ट्राइन के तहत, यानी नज़रिया ज़रूरत के छोटे भाई को इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया। जनाब ये ज़मीनी हकीकत यही है, कानून आइन जो भी कहता है ये पीटीआई के लोग हैं। ये फैसला जो वजाहती नोट है उसमें ये कहा गया है। तो इनको बहुत पहले स्पीकर को ये काम कर लेना चाहिए था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था। और फिर जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है अभी तक पेंडिंग है, उस कानून के तहत जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी गैर मौसर हो चुका हुआ है। सीधी सी बात है, अगर ये 80 अरकान जो हैं इनको उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ज़ाहिर किया है, और जो मखसूस नशिस्तें देने वाला प्रोसेस है वो बहुत पहले मुकम्मल हो चुका हुआ था,
اور مخصوص نشستیں جو ہیں جن کو اضافی مخصوص نشستیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 23 کے قریب جو نشستیں ہیں یہ پی ٹی آئی کی بنتی ہیں، وہ دیگر جماعتوں کو تفویض ہو چکی ہوئی ہیں اور ان لوگوں کا حلف بھی ہو چکا ہوا ہے۔ اب وہ ایک ایشو رہ گیا ہے، لیکن یہ جو دوسرا آرڈر تھا کہ ان لوگوں کو پی ٹی آئی کے لوگ تصور کیا جائے، 39 لوگوں کا فوری طور پہ نوٹیفکیشن جناب ہو گیا سپریم کورٹ کے حکم پہ، اور 41 لوگوں کے سرٹیفکیٹ وغیرہ کا معاملہ چل رہا تھا، اس پہ الیکشن کمیشن نے پڈا ڈالا ہوا تھا کہ جناب یہ تو ان کی کوئی بنیادی تنظیمی ڈھانچہ وغیرہ نہیں ہے، تو کس کے سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ ہم ان کو پی ٹی آئی کے تصور کریں۔ اور جو الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئی تھی اس میں سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ ٹکٹ ہولڈر ہوگا کسی جماعت کا وہ اس جماعت کا نمائندہ سمجھا جائے گا، ورنہ وہ آزاد سمجھا جائے گا۔ یہ سارے آزاد تھے، بعد میں یہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، اور پھر یہ بھی قانون میں کہا گیا ہے، ترمیمی قانون جو ہے وضاحت کی گئی ہے دراصل ایک طرح سے، کہ ایک پارٹی میں شامل ہونے کے بعد کوئی شخص، کوئی رکن اسمبلی دوسری پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے لوگ جو ہیں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، پھر سپریم کورٹ نے کہا نہیں جناب یہ غلط شامل ہو گئے ہیں، تو ان کو جناب اب پی ٹی آئی میں شامل تصور کیا جائے۔ تو وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب نہیں، یہ جو ہیں یہ پہلے جس جماعت میں شامل ہوئے تھے اسی جماعت کے نمائندوں کے طور پہ ہم جو ہیں یہ ارکان کے طور پہ ہم ان کو لے رہے ہیں، اور یہ سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں، اور 99 اپوزیشن میں ہیں اس وقت جمیعت علماء اسلام سمیت، اور باقی 213 جو ہیں وہ حکمران جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی سمیت وہ لوگ ہیں، اور 224 چاہیے ترمیم کے لیے، اور 23 نشستیں جو ہیں وہ اضافی نشستیں جن کا حلف ہو چکا ہوا ہے، نوٹیفکیشن ہو چکا ہوا ہے۔ اسپیکر کو چاہیے کہ ان کو انوائٹ کرے اگلے اجلاس میں، اور الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے تابع انہیں قومی اسمبلی کا رکن ڈکلیئر کرے۔ اس میں 3 جو ہیں وہ جمیعت علماء اسلام کے لوگ ہیں، اور 5 جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اقلیتی نشستوں پہ، اور 15 جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں۔ اگر یہ 20 لوگ آ جاتے ہیں تو پھر تو 233 جو ہیں وہ ان کے پاس ارکان جو ہیں ان کی حمایت ان کو مل جاتی ہے، اور قومی اسمبلی سے آسانی کے ساتھ جو 26ویں ترمیم ہے جس میں آئینی عدالت کی تشکیل بھی شامل ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا لوگ کہ مولانا صاحب یہ کر رہے ہیں، مولانا صاحب وہ کر رہے ہیں، میں پہلے دن سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے آخر کار جو ترامیم کا معاملہ ہے اس میں حکومت کے ساتھ ہی آنا ہے۔ بہت ساری ترامیم پہ اعتراض ہو سکتا ہے مولانا صاحب کو، مولانا صاحب کی جماعت کو۔ ایک ایشو ایسا ہے جس میں حکمران اتحادی جماعتوں کے ساتھ ساتھ مولانا کی جماعت جو ہے وہ بھی آئینی ترمیم کی حمایت کرے گی، اور وہ وہی ایشو ہے جو پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ چبھ رہا ہے، اور وہ ہے آئینی عدالت کا، وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل کا جو ترمیمی بل ہے۔ اس پہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ مولانا صاحب جو ہیں حکمران اتحادی جماعتوں کا ساتھ دیں گے۔ سینٹ میں ان کے 5 ووٹ ہیں، تو ان کی ظاہر ہے 2/3 اکثریت کے لیے ضرورت پڑے گی حکومت کو، اور مجھے یہ لگ رہا ہے، بلکہ میرے ذرائع یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ 5 ووٹ جو ہیں مولانا کے سینٹ میں وہ اس ترمیم کے حق میں جائیں گے، اور وہ مساق جمہوریت کے حوالے سے عمران خان بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں، ہاں جناب میرے دستخط تو ہیں، میں نے دستخط کر دیے تھے یہ جو آئینی عدالت بنانے کے حوالے سے، لیکن اس وقت حالات کچھ اور تھے، اب کچھ حالات اور ہیں۔ ان کو خطرہ صرف قاضی فائز حصہ سے ہے، اور ان کے ہمدرد جو صحافی ہیں، ولاگر ہیں، وہ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ قاضی صاحب کی شخصیت کو کیوں متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق بھی بات کر دیتے ہیں نا تو شور مچ جاتا ہے۔ انہوں نے جو دوبارہ گنتی والے کیس میں یہ کہہ دیا کہ جناب اگر ڈبے دوبارہ کھل گئے ہیں تو پھر فارم 45 اور فارم 47 کی تو حیثیت ہی نہیں رہ جاتی۔ یہ بالکل قانونی بات ہے، اگر انہیں فارموں پر انحصار کرنا ہے تو پھر دوبارہ گنتی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گنتی کی بنیاد پہ ہی وہ فارم جاری ہوتے ہیں نا، تو وہ فوٹو کاپیاں لے کے پھر رہے تھے لوگ، تو انہوں نے یہ بات کر دی۔ اس پہ تنقید ہو رہی ہے، اس قانونی بات پہ، اس قانونی نقطے پہ تنقید کی جا رہی ہے۔ جناب قاضی صاحب نے یہ کیا کہہ دیا؟ بہرحال یہ
جو میں نے کہا نا پچھلے ولاگ میں کہ 10 اکتوبر کے راؤنڈ اباؤٹ یہ پروسیس جو ہے دوبارہ شروع ہوگا 26 میں آئینی ترمیم والا، اور آپ دیکھیے گا کہ وہ ترمیم جو ہیں وہ منظور ہو جائیں گی اور آئینی عدالت جو ہے وہ ضرور وجود میں آئے گی۔ اور دوسرا ایشو جو آج کا ہے کہ وہ ججز کمیٹی جو ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، یہ 2023 میں قانون آیا تھا، اور یہ جو ہم خیال بینچوں کی تشکیل کا ایک کام شروع ہو گیا ہوا تھا کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ جناب ماسٹر آف دی روسٹر ہیں، وہی بینچ بنائیں گے اور کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ تو پھر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر 2023 میں آیا، اس میں یہ کہا گیا کہ جناب بینچوں کی تشکیل کا جو کام ہے یا جو مقدمات تفویض کرنے ہیں یا آئین کے آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جو مفاد عامہ میں درخواستیں آتی ہیں، اوریجنل جیوزڈکشن میں جو کیس ہوتے ہیں، جس میں سو موٹو بھی لیا جاتا ہے، اس کا فیصلہ بھی یہ کمیٹی کرے گی۔ اور 3 رکنی کمیٹی تھی، چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین جج، یعنی جو کمیٹی تشکیل پائی، پھر اس کا باقاعدہ فل کورٹ نے بیٹھ کے جائزہ لیا اور پھر اکثریت رائے کے ساتھ اس قانون کو مانا گیا۔ جسٹس منیب اختر، شاہد وحید، عائشہ ملک، اعجاز الاحسن اور پھر 1-2 اور ہم خیال ججز جو ہیں، انہوں نے جناب مسترد کر دیا، کہا کہ جناب یہ عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے، عدلیہ کے کام میں مداخلت ہے یہ جو قانون ہے، لیکن اکثریت رائے کے ساتھ اس قانون کو جائز قرار دے دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ پھر ایک کمیٹی بن گئی، اور کمیٹی میں اس وقت 3 جج جو تھے وہ تھے، اب تو ہیں نا، قاضی صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں اور منیب اختر صاحب ہیں۔ اس وقت منیب اختر صاحب نہیں تھے، اس وقت اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ تیسرے رکن تھے۔ اس کمیٹی کے ابتدائی اجلاسوں میں ہی اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں جس طرح کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، بعد میں انہیں پھر ریزائن دے کے گھر جانا پڑا، تو وہ کسی بھی طرح قابل ستائش نہیں ہے۔ بہرحال یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کے علم میں ہیں۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یا ان کے استعفے کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب آ گئے اس میں۔ اب یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ قانون کی ضرورت کیوں پیش آئی اور پھر اس میں ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ عدلیہ نے ہی مجبور کیا ہے حکومت کو یا انتظامیہ کو کہ وہ ایسے قوانین لائے، اور اس کا آغاز سیاسی عدم استحکام جو ہے اس ملک میں، اس کی ذمہ دار سپریم کورٹ ہے۔ اور اس کا آغاز کب سے ہوا وہ تو چھوڑ دینا کہ ساکم سار کی عدالت کیا کرتی رہی، گلزار صاحب کی عدالت کیا کرتی رہی، اس سے پہلے پاناما والے معاملے میں کیا ہوتا رہا، اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ماضی قریب کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو 63A کی تشریف فرمائی نا، انہوں نے ری رائٹ کیا ہم خیال بینچ نے، بندیال صاحب والا جو بینچ ہے، اس نے بیڑا غرق کیا سارے نظام کا۔ حمزہ شہباز کی پنجاب میں حکومت بن گئی تھی، وہ جناب پھر 63A کی تشریح کر دے گی، حالانکہ وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ وہ جو آرٹیکل ہے 63 اس میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی بندہ پارٹی پالیسی کے برعکس ووٹ دے گا وزیر اعلیٰ کے الیکشن یا عدم اعتماد کی تحریک میں، تو پھر وہ اس کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہوگا۔ انہوں نے یہ کر دیا کہ جناب اس کا ووٹ ہی نہیں گنا جائے گا اور وہ فوری طور پہ الگ ہو جائے گا، عہدے سے ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ 24 کے قریب یا 20 یا 24 کے قریب جو لوگ ہیں وہ نہل ہوئے، ڈی سیٹ ہوئے، دوبارہ الیکشن ہوئے، اور پرویز الہی صاحب کی حکومت یہاں آ گئی، اور پرویز الہی صاحب کی حکومت آ گئی، 2 صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہو گئی، تو انہوں نے اسمبلیاں ہی تحلیل کر دیں، پنجاب اسمبلی بھی اور خیبر پختونخوا اسمبلی بھی۔ اصل میں یہ کام تو کوئی اور ڈالنے گئے تھے وہاں پہ، یہ تو گئے تھے جب گولی لگی ہے اس کے بعد یہ گئے ہیں، یہ تو اصل میں حافظ صاحب کا راستہ روکنا چاہ رہے تھے، چیف آف آرمی اسٹاف بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے، یہ ان کا مقصد تھا۔ اس کے بعد ایسا عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا اس ملک کے اندر، ابھی تک وہی صورتحال ہے۔ یعنی وہ جو آئینی عدالت والی بات ہے، یہ ایک تو وہ اسی طرح کے فیصلے، اور پھر جو سنی اتحاد کونسل کی درخواست پہ سید منصور علی شاہ صاحب نے جو شارٹ ججمنٹ لکھی ہے اور وہ سیٹیں دے دی گئی پی ٹی آئی کو، اس نے بھی ایک بحران پیدا کیا۔ آئین میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کیا وجہ ہے، آئین کا کون سا آرٹیکل ہے، ابھی تک نہیں وہ بتا سکے۔ اور پھر
پارلیمنٹ نے اگر ججز سیاست کریں گے تو دوسری طرف بھی تو سیاستدان ہے نا. جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے سیاستدان ہیں وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں, وہ زیادہ اچھے انداز میں سیاست کر سکتے ہیں, ان کے پاس زیادہ اختیارات ہیں, وہ آئین کے خالق ہیں, آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں, اور اسی آئین کے تحت سپریم کورٹ کام کر رہی ہے. یہ جو آئینی عدالت کی بات ہے میثاق جمہوریت میں ہے, ٹھیک ہے, پرانی بات ہے, لیکن فوری ضرورت اس کی کیوں محسوس کی گئی؟ سپریم کورٹ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے. انہوں نے کورٹ پیکنگ پروگرام بھی کہا کہ جناب تعداد بڑھا دی جائے, لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ غیر مؤثر بنا رہے تھے آئین کے آرٹیکلس کو, تو اس کے لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک الگ سے عدالت ہو جو آئین کی تشریح سے متعلقہ معاملات اور قوانین کو آئین پر پرکھنے کا جو کام ہے وہ ان کے ذمہ لگا دیا جائے, وہ کریں. یہ جو دوسرے ہیں فوجداری اور سول اپیلیں وغیرہ جو ہائی کورٹس وغیرہ سے, وفاقی شرعی عدالت سے ہیں, وہ سنتے رہیں. اب جو آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے, تو وہ اس میں کیا ترمیم کی گئی ہے؟ انہوں نے جو کمیٹی تھی, ججز کمیٹی, جنہوں نے بینچ وغیرہ بنانے تھے, اس کو غیر فعال بنا دیا تھا. پہلے بھی جب یہ موسم گرما کی تعطیلات کا آغاز ہوا ہے تو اس وقت جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے اس کے خلاف اپیلیں جو ہیں, نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں وہ دائر ہو چکی ہوئی تھیں. تو کمیٹی کا اجلاس ہوا, چیف جسٹس نے کہا کہ جناب یہ ایک آئینی حق ہے ان لوگوں کا, اس آئینی حق کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, بڑا اہم ایشو ہے, تو اس پہ بیٹھ کے نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں ان کو سن لیا جائے. 1 2 3 4 دن میں ہم نمٹا دیں گے اس کو. لیکن دونوں جج جو ہیں منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب یہ اڑ گئے. نہیں جی, ہمارے تو شیڈول ہے, ملک سے باہر جانا ہے اور چھٹیاں ہو گئی ہیں, ہم نے تو جناب چھٹیاں جب اعلان ہو جائے تو پھر ہم نے جو پروگرام بنایا تھا ہم اس کو نہیں بدل سکتے. یعنی آئینی حق, آئینی حقوق کی بات کرتے ہیں, آئینی حق جاوے بارچ, اسی تو جناب چھٹیاں انجوائے کرنی ہیں, نہیں کیا. اور پھر 2 دن پہلے کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تو 2 جج صاحبان جو ہیں وہ جناب دستیاب ہی نہیں تھے. ایک نے کہا جناب ذرا بزی ہوں, دوسرے نے کہا جناب اگلے ہفتے میں رکھ لیں, اس طرح کا. اور میں نے یہ کہا تھا جب یہ مخصوص نشستوں والے نظر ثانی والا کیس ہے, اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا یہ حکومت کو مجبور کر رہے ہیں کہ آرڈیننس لیں, اور یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے کمیٹی والا یہ ٹنٹنا ہی ختم کر دیں وہ. اور اپنے کل کے بھی لاگ میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آرڈیننس لانے پہ مجبور کر رہے ہیں, اور آرڈیننس آ رہا ہے, اور آرڈیننس آ گیا. اب آرڈیننس میں کیا کیا انہوں نے؟ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب چیف جسٹس ہوں گے اور سینئر ترین جج ہوں گے, یعنی قاضی صاحب ہوں گے, منصور علی شاہ صاحب ہوں گے, اور جو تیسرا رکن ہوگا وہ تیسرا سینئر جج نہیں ہوگا, یعنی منیب صاحب نہیں ہوں گے, وہ ہو بھی سکتے ہیں, لیکن تیسرا رکن جو ہے اس کو نامزد کریں گے چیف جسٹس پاکستان. اب قاضی صاحب نے جو ہی قانون بنایا فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد بھی کر دیا. انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا مسٹر جسٹس امین الدین خان کا. مسٹر جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں ان کا 5واں نمبر ہے چیف جسٹس سمیت, یعنی پہلے نمبر پہ چیف جسٹس ہیں, دوسرے پہ سید منصور علی شاہ صاحب ہیں, تیسرے پہ منیب اختر صاحب ہیں, چوتھے پہ یحییٰ آفریدی صاحب ہیں, اور 5ویں پہ امین الدین خان صاحب ہیں. انہوں نے امین الدین خان کو کمیٹی کا رکن جو ہے وہ نامزد کر دیا, اور اجلاس بھی بلا لیا. اجلاس میں سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ شریک نہیں ہوئے, یعنی ججز کمیٹی کے اجلاس میں امین الدین خان صاحب تھے اور چیف جسٹس تھے, دونوں تھے, لیکن سید منصور علی شاہ صاحب اس اجلاس میں نہیں گئے. کوئی مصروفیت کا بہانہ بنا لیا جو بھی ہے, لیکن کمیٹی جو ہے اس نے اکثریت رائے کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. 2 جج جو ہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اور پھر جب یہ مخصوص نشستوں والا کیس ہے اس کے لیے بینچ بننا تھا, وہاں کمیٹی کے اجلاس میں بینچ کی تشکیل کے حوالے سے جسٹس منیب اختر صاحب نے جس طرح اختلاف کیا اور جو باتیں کی, جناب یہ تو 2 اکثریت چاہتے ہیں, قاضی صاحب آپ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں, آپ نہ بیٹھیں, تو قاضی صاحب نے کہا جب کوئی بھی نہ بیٹھے, جو مستقل کے چیف جسٹس صاحبان ہیں نا ان میں سے کوئی بھی اس بینچ میں نہ بیٹھے. پھر بہرحال وہ فل کورٹ پہ جو معاملہ جو ہے وہاں جا کے یہ فیصلہ ہوا کہ جو فل کورٹ بنا دیتے ہیں, اور پھر 8-5 کی اکثریت کے ساتھ وہ جو فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس میں جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے نا, اس میں ایک اور چیز جو ہے
یہ جو آؤٹ آف ٹرن پٹیشنیں لگ جاتی ہیں خاص طور پہ پی ٹی آئی کی، یعنی پی ٹی آئی والے آج درخواست دیتے ہیں، اس میں کوئی آبجیکشن لگ جاتا ہے اور پھر چیمبر میں جج صاحب سن کے آبجیکشن دور کر دیتے ہیں اور کمیٹی میں چل جاتا ہے، اور کمیٹی جو ہے جناب فوری طور پہ کہتے ہیں بینچ بنا دو، جناب بینچ بن جاتا ہے سماعت. یعنی وہ جو سالہ سال سے پڑے ہوئے ہیں کیس، میں اگر پٹیشن لے کے جاؤں کوئی سنوائی نہیں، نمبر ہی نہیں لگے گا. ان کی جو پٹیشن ہوتی ہے، آج پٹیشن دائر ہوئی ہے کل لگ جاتی ہے. تو اب انہوں نے یہ کہا کہ اب باری جو ہے آؤٹ آف ٹرن کوئی کیس نہیں لگے گا، جو پہلے آئے گا اس کو پہلے انصاف ملے گا. ہاں اگر آؤٹ آف ٹرن کو کیس لگانا ہے تو پھر اس کے لیے ریزننگ دینی ہوگی، وجوہات بیان کرنی ہوگی. جناب کیس جو ہے یہ لائن توڑ کے کیوں لگایا جا رہا ہے، اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے. جناب بڑا ضروری ہے، بنیادی آئینی حقوق کا معاملہ ہے، تو جو میں نے درخواست دی ہے اس میں بنیادی آئینی حقوق کا معاملہ لیا. اور ایک اور چیز، جو جج صاحبان اندر بیٹھ کے ریمارکس کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں اور فیصلہ کچھ اور آ جاتا ہے، اور ایسی بات جو دلیل میں شامل ہی نہیں ہوتی، دلائل میں بحث کا حصہ ہی نہیں ہوتی، اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہو جاتا ہے. جیسے یہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے والا معاملہ ہے. تو وہ اب یہ کر دیا گیا کہ سپریم کورٹ میں جو بھی مقدمات ہوں گے نا، ان کی ریکارڈنگ ہوگی، ریکارڈ کیا جائے گا ان کو، اور پھر ٹرانسکرپٹ تیار ہوگا اس کا، اور وہ پبلک کے لیے عام ہوگا. جو چاہے وہ لے سکتا ہے، 50 روپے فی صفحہ فیس دے اور لے لے. مصدقہ کاپی ہوگی، اس کو دیکھ کے اور ججمنٹ کو سامنے رکھ کے پتہ چل جائے گا سارا کچھ. قاضی صاحب کے آنے کے بعد جو عدالتی کارروائی لائیو دکھانے کا سلسلہ شروع ہوا، اس سے آپ نے نہیں دیکھا وہ سارے چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہو گئے جن کی ذہانت کے ہم قصیدے پڑھا کرتے تھے. وہ پتہ چلا جناب ہم تو جھوٹے قصیدے پڑھا کرتے تھے، وہ تو کچھ اور نکلے. جن کی غیر جانبداری کی قسمیں کھاتے تھے لوگ، وہ پتہ چلا ان کی آبزرویشن سے، ریمارکس سے وہ پتہ چلا جناب یہ تو بالکل ہی ہم دھوکے میں تھے. تو اب یہ جو انہوں نے کیا ہے حکومت نے کہ جناب یہ جو ٹرانسکرپٹ ہے، جو بھی کاروائی ہوگی، جو بھی ریمارکس ہوں گے، جو بھی وکیل کہیں گے، وہ سارا ریکارڈ ہوگا اور اس کو تحریری شکل میں لایا جائے گا اور وہ پبلک کے لیے ہوگا، جس کا دل کرے وہ منگوائے. یار جو آئین اور قانون پر چلنے والے جج ہیں ان کو اس پہ کیوں اعتراض ہوگا؟ یہ تو شفافیت کا ایک اور معیار جو ہے یہ مقرر ہو رہا ہے نا اس سے، کہ جناب جو جج صاحب کہہ رہے ہیں، اندر جو سوالات کیے جا رہے ہیں، جو بحث ہو رہی ہے، جو فیصلہ ہے کیا اس کے مطابق ہے، ان سوالات کے مطابق ہے فیصلہ. یہ چیز جو ہے یہ کھل کے سامنے آ جائے گی. بہرحال یہ جو آئینی عدالت والا ایشو ہے اور یہ جو ترمیم آئی ہے آرڈیننس کے ذریعے، یہ جو ہے یہ اس کے ذمہ دار خود ججز ہیں. اگر وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ری رائٹ نہ کرتے آئین کو، اس کے مطابق فیصلے دیتے رہتے، آؤٹ آف ٹرن جا کے جو ریلیف نہ دیتے، آپ نے میرا نوٹ پڑھا ہے، اس طرح کی باتیں نہ کرتے، گڈ ٹو سی یو، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ معمول کے مطابق کارروائی جو ہے وہ چلتی رہنی تھی. اور یہ جو قانون تھا جب آیا تھا، ایکٹ جو آیا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، یہ جو قانون آتا ہے نا، تو یہ تو ظاہر ہے جو ریاست کے معاملات چلانے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، آئین کے مطابق چلتے ہیں. میری اور آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ بھی قوانین جو ہیں، ریاستی قوانین، وہ ریگولیٹ کرتے ہیں. نظام کو سموتھلی چلانے کے لیے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی قانون جو ریاست بناتی ہے اس کا غلط استعمال شروع ہو جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ سسٹم جو ہے وہ سموتھلی چلے، اس میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں، تو پھر ترمیم جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے. اور اسی لیے یہ ترمیم آئی ہے کہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں. یہ جو کارروائیاں ہیں سپریم کورٹ کی، عدالتی کارروائیاں، پروسیڈنگ جو ہیں، ان میں رکاوٹ، مقدمات کی سماعت جو ہے اس میں رکاوٹ، تو یہ کیسے چلتا نظام؟ اور آخری بات یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی عمران خان کا جناب کشتیاں جلا کر نکلو، اور لوگ جو ہیں وہ اب کشتیاں جلا رہے ہیں، پتہ نہیں نکل رہے ہیں نہیں نکل رہے. آج جو ہے 21 تاریخ کو ان کا جلسہ ہے، کہنا میں اجازت دے دی گئی ہے. یہ بھی جو معاملہ گیا نا لاہور ہائی کورٹ میں، یہ 3 رکنی بینچ تھا، یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہوئی ہے. یہ جسٹس فاروق حیدر صاحب کے بینچ میں لگا، سنگل بینچ میں.
تو انہوں نے کہا جناب یہ تو معاملہ جو ہے نا یہ تو روز ہی آ جاتا ہے معاملہ، اس کا ایک دفعہ ہم حل کرتے ہیں، تو اس پہ فل کورٹ بنایا جائے۔ تو انہوں نے بھیج دیا چیف جسٹس کو، چیف جسٹس صاحبہ نے 3 رکنی فل بینچ بنا دیا۔ اب وہاں جب معاملہ گیا ہے تو انہوں نے جناب چیف سیکرٹری سے لے کے آئی جی سے لے کے تمام انتظامیہ کو طلب کر لیا کہ جناب یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم نے جلسہ کرنے، آپ اجازت نہیں دے رہے جلسہ کرنے کی۔ تو وہاں یہ بتایا گیا کہ یہ جو درخواست ڈپٹی کمشنر کو دینی تھی عالیہ حمزہ صاحبہ نے، وہ تو درخواست ہی نہیں دی۔ اب جو درخواست دی جاتی ہے نا ہائی کورٹ میں، ریٹ درخواست جس کو کہتے ہیں آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت، وہ دی جاتی ہے جناب فلاں قانون جو ہے یعنی قانون کی عملداری کے لیے۔ جناب قانون یہ کہتا ہے جو ہمارا آئینی حق یہ ہے کہ ہم جلسہ کریں، ہم گئے تھے ڈپٹی کمشنر کے پاس، اس نے اجازت نہیں دی، اس کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ کہ گئے ہی نہیں ڈی سی کے پاس، اور درخواست جو ہے وہ نہ صرف انٹرٹین کی گئی بلکہ فل بینچ بن گیا اس پہ۔ اگر میری اور آپ کی درخواست ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا پہلے وہاں جا کے درخواست تو دیں، یہاں کیسے آپ آ گئے ہیں؟ تو ان کا کوئی گل نہیں، ان درخواست دے دیں۔ تو بینچ نے کہا جناب آپ درخواست دیں، اور ڈی سی سے کہا کہ جناب ڈپٹی کمشنر سے کہ آپ فیصلہ کر دیں 5 بجے تک قانون کے مطابق۔ تو پھر انہوں نے درخواست دی امتیاز محمود نے اور عالیہ حمزہ نے، تو پھر اس پہ این او سی وہ جاری کیا گیا، اجازت دی گئی۔ تو اس میں جو 43 کے قریب جو ہیں وہ شرائط ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے نا 8 ستمبر کو جو انہوں نے سنگجانی اسلام آباد میں خطاب کیا تھا اور کہا تھا یہ آئین کیوں نہیں مانتے، تو ہم بھی نہیں مانتے، اور پنجاب حکومت کے حوالے سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے جو انہوں نے کہا تھا جناب ہم پٹھان ہیں، ہم ڈھول بھی اپنا لاتے ہیں، بارات بھی لاتے ہیں، 21 ستمبر کو جلسے کے حوالے سے جو مینار پاکستان پہ جلسہ ہوگا، اور پھر انہوں نے کہا جناب ہم آئیں گے 15 دن کے اندر اندر، آپ جناب ان کو آزاد کر دیں عمران خان کو، ورنہ پھر میں آؤں گا، ہم آئیں گے اور پہلی گولی میں کھاؤں گا۔ اس طرح کی باتیں جو کی تھی، اور پھر صحافیوں کے بارے میں بھی، تو وہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو شرط نمبر 3 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گنڈا پور صاحب علی مین گنڈا پور صاحب وہ قوم سے پبلکلی یعنی سر عام معافی مانگیں۔ ایک بات تو یہ، اب اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ معافی مانگیں گے نہیں، اور پھر اٹک پل پہ ان کو روک لیا جائے گا کہ بھائی صاحب معافی مانگیں تو پھر آپ جا سکتے ہیں این او سی کے مطابق، تو ورنہ پھر آپ یہیں رہیں گے۔ پھر وہ جتھے لے کے آئیں جو بھی، ویسے وزیر اعلیٰ کا کام تو یہ کہ سیدھے سیدھے وہ لاہور آتے وزیر اعلیٰ کے طور پہ، وہ آرام سے ٹائم پر جلسے میں جاتے، خطاب کرتے اور چلے جاتے۔ وہ باقاعدہ جتھے لے کے آ رہے ہیں، اور جو شرائط لکھی گئی اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ روٹ مقرر کر دیے گئے ہیں نا کہ کنٹینر ٹرین لگا کے باقی راستے شہر کے اندر آنے والے راستے بند کر دیے جائیں گے۔ وہ ظاہر ہے وہ موٹر وے سے آئیں گے یا جی ٹی روڈ سے آئیں گے، رنگ روڈ استعمال کریں گے۔ رنگ روڈ پہ کہنا جو منڈی مویشیاں ہیں، کافی بڑا میدان ہے، 1.5-2 لاکھ لوگ جو وہاں آ سکتا ہے، بڑا میدان ہے۔ تو یہ مینار پاکستان پہ چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں جناب وہاں جائیں۔ تو وہاں جو کہتے ہیں نا جتھے آئیں گے، باہر سے آنے والے جتھے، وہ شہر کے اندر داخل ہو کے جو معمولات ہیں شہریوں کے، ان کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ یہ وعدہ کر کے ہیں جناب، ٹھیک ہے جناب ایسے ہی ہوگا، کوئی مسلح لوگ نہیں ہوں گے۔ اور پھر جو اشتہاری جیسے وہاں جو مراد سید صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں، اماد اظہر بھی، جو بھی اشتہاری لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے، اب بھی انہوں نے کہا جناب کوئی اشتہاری جو ہے نا وہ سٹیج پہ نہیں آئے گا، خطاب نہیں ہوگا، ورنہ ذمہ دار جو ہوں گے سہولت کاری کے الزام میں یہ جو منتظمین ہیں ان کو پکڑا جائے گا، شریک نہیں ہو سکتے وہ ان جلسوں میں۔ اور پھر افغان پرچم، وہاں بھی افغان پرچم لائے تھے وہ، اور پھر وہ جو حرکتیں کرتے ہیں وہ سب کے علم میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی افغان پرچم نہیں آئے گا، وہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی اس کو روکنا۔ اور پھر اشتعال انگیزی، اداروں کے خلاف کسی قسم کی نعرے بازی، بیان بازی نہیں ہوگی۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے نا آخر میں جو دی گئی ہے، انہوں نے کہا جناب جو خطرے کی اطلاعات ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے۔ اب یہ انتظامیہ کی جلسے کی انتظامیہ جو ہے نا اس کی ذمہ داری ہے کہ جناب اس کے لیے احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرے۔ اور دوسری طرف جو پولیس ہے وہ متحرک ہے، وہ اہمی خبریں چل رہی ہیں کہ 3700 کے قریب جو ہے 9 مئی کے ملزمان جو ہیں وہ جلسے میں آئیں گے، تو ہم نظر رکھیں گے، ان کو پکڑیں گے۔
کارکنوں کو ڈرانے شرانے کے لیے، لیکن یہ ویسے شرپ سندھی ہیں. ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا، لبرٹی میں یہ لوگ اکٹھے ہوئے، رات گئے تو وہاں پولیس کی گاڑیوں پہ بلا اشتعال پتھراؤ شروع کر دیا، پولیس کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے. اب ایسی حرکتیں کریں گے اور یہ وعدہ کر کے آتے ہیں پرامن احتجاج کا، اور یہ ریلیاں شیلیاں نہیں نکلیں گی، یہ بھی ہے بس جلسہ ہوگا، کوئی احتجاجی ریلی شیلی نہیں نکلے گی، اور وہاں سے پھر یہ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے. جو پولیس ہے وہ اپنے طور پہ جو کوشش کر رہی ہے، یا پنجاب انتظامیہ جو ہے وہ جو کوشش کر رہی ہے، کوئی 42 کے قریب لوگ جو ہیں وہ نظر بند کر دیے جناب، یہ نظر بندی کے احکامات ہو گئے، اور جو ان کے مشکوک قسم کے لوگ ہیں جو 9 مئی والے ہیں ان کے گھروں پہ جو چھاپے چھپے ہیں ان کی گرفتاریوں کے لیے تیز ہو گئے ہیں، تاکہ لوگ جلسے میں جانے سے تھوڑا سا گھبرائیں. لیکن جو میری اطلاع ہے کہ جناب کوئی ایسی بدمزگی پیدا نہیں ہونے دی جائے گی. یہ رکاوٹیں شکاوٹیں جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں یا کنٹینرز وغیرہ لگے، وہ لاہور کو محفوظ رکھنے کے لیے، جلسہ گاہ تک جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ رنگ روڈ استعمال کریں، دونوں طرف سے وہاں جائیں، جا کے جلسہ کریں اور نکل جائیں. اگر شہر کے اندر داخل ہو کے کوئی شرپ سندی کی کوشش کریں گے پھر پرابلم ہوگی. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.